अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, 25 अगस्त को नेशनल असम्बली में एक ड्राफ्ट पेश किया गया जिसमें ये बात हुई कि जो रिलीजन कन्वर्ट करते हैं या रिलीजियस कन्वर्जन जो है उसमें जो है वो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स रखी जाए, यानी 18 साल से पहले आप अपना मज़हब ना बदल सकें। इसी तरह इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ भी आई इस ड्राफ्ट के बाद। इसके बाद अब सिंध हुकूमत ने जो है वहाँ की असम्बली में भी कोई इस तरह की करारदाद पेश की है, तो इस पे काफ़ी सवालात उठ रहे हैं, लोगों की काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, ख़ास तौर पे जो रिलीजियस तबका है हमारा वो काफ़ी रिजर्वेशन इस पे कर रहा है। तो इस मौजू पे और कुछ थोड़ी बहुत और सवालात हैं हमारे नारकोटिक्स के हवाले से। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अकरम मेहर साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वजारत इंसानी हुकूक बाय अक़लीती अमूर और इसके साथ कोऑर्डिनेटर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी पंजाब के। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बागी टीवी में मुझे मदऊ किया। अच्छा, हाफिज़ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि 25 अगस्त को जो ड्राफ्ट पेश किया गया नेशनल असम्बली की काबीना में, ख़ास तौर पे जो वहाँ पे अक़लीती अमूर को जो चीज़ अक़लीती अमूर पे जो कमेटी है उसमें जो चीज़ें डिस्कस की गई, उसमें ना तो उसमें जो चेयरमैन हैं उनके अक़लीती अमूर के जनाब छेला राम साहब, उनको भी इनवाइट नहीं किया गया, ठीक है, और कमेटी के कोई मेंबर जो गैर मुस्लिम थे उनको भी इनवाइट नहीं किया गया। तो सिर्फ मुसलमानों को बुला के, मुसलमान जो रिलीजियस तबके के हज़रात थे उनको बुला के तो एक अक़लीती फ़ैसले किए जा रहे थे या उसकी कोई उम्मीद थी, तो ये कैसा आप समझते हैं, ये चीज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसमें कोई चीज़ ये बता दूं कि वो जो एक फ़ैसला था उसको बाद में मुअख्खर कर दिया गया था। उसमें ये गुंजाइश की गई थी कि इसके अंदर अक़लीती नुमाइंदे जो हैं उनको शामिल करके तो उसके मुताबिक फिर फ़ैसला बनाया जाएगा। ठीक है, ये तो हकीकत है ना कि अक़लीती पाकिस्तान में अक़लीतों को जो है ना एक ख़ास अहमियत दी जाती है। बाकी तमाम मुल्कों की निस्बत किसी भी कंट्री में अक़लीतों को वो हकूक़ हासिल नहीं है जो पाकिस्तान में अक़लीतों को हकूक़ हासिल हैं। दूसरा, आपने बात की है सिंध की, तो सिंध में ऐसे बेशुमार वाक़यात आते रहते हैं, उनको तो सादा लफ्ज़ों में ना तो इस्लाम से कोई गर्ज़ है और ना ही इंसानियत से कोई गर्ज़ है। अच्छा, अभी मैं कल ही देख रहा था कि उसके अंदर उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने स्कूल के डेस्क ख़रीदे हैं जिसकी एक डेस्क की कीमत जो है वो 6,500 रुपये है, और उन्होंने वही डेस्क ख़रीदा है 29,500 रुपये में। अच्छा। और जब वहाँ के जो वज़ीर तलीम है उनसे सवाल किया गया कि आपने ये इतने महंगे डेस्क ख़रीदे हैं, ये क्यों ख़रीदे हैं, कैसे ख़रीदे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी, बजाय कि जो एक मिनिस्टर होता है वो अपने वज़ीर आला का नुमाइंदा भी होता है, उसने वज़ीर आला की करप्शन जो है उसको बताना होता है कि यहाँ पर करप्शन हो रही है, यहाँ पर अच्छे तरीके से करना चाहिए। अपने इदारे का मतलब मुकम्मल तौर पर वो जवाबदा होता है। ठीक है, उसने वज़ीर आला की कारकर्दगी को भी अच्छे तरीके से बताना होता है। ये नहीं है कि अच्छाई बतानी होती है, बुराई नहीं बतानी होती। अब वो वहाँ के वज़ीर तलीम क्या कहते हैं जी कि ये मुआहिदा तब हुआ है जब ये जो वजारत थी ये वज़ीर आला सिंध के पास थी, ये तब हुआ है, मुझे इसका इल्म ही नहीं है। ठीक है, मतलब बात करने का मकसद ये है कि उनको तो सिर्फ ये पता है कि हमने कौमी ख़जाने को कैसे लूटना है, ठीक है, कौमी ख़जाने को किस तरह जो है उसको नुकसान पहुंचाना है, अवाम के टैक्स के पैसे को कैसे चोरी करना है। ये तो हो गया सियासी। अब उसके बाद अब आपने बात की बिल की, जो उन्होंने बिल पास किया, बिल के ऊपर बात की है, ठीक है। अब उसमें ये चीज़ देखें कि 18 साल से हमारा एक इस्लामी मुल्क है, हमारी एक अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, ठीक है, ठीक है। हमारे मुल्क की जो पहचान है वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल एक बचगाना कम ज़हनी कि ये बात है कि एक असम्बली के अंदर वो एक बिल पास कर रहे हैं। हमारी पंजाब गवर्नमेंट, KP के गवर्नमेंट और बलोचिस्तान गवर्नमेंट और वफाक गवर्नमेंट इस बिल को बिल्कुल भी ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, और इसकी मुखालफत में भी जो हो सका वो इंशाल्लाह करेंगे और लाजमी करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि वफाक, पंजाब और KP के और बलोचिस्तान जो है वो इस बिल को ऑन नहीं करे, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हमें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो तनकीद का सामना हो रहा है वो PTI को हो रहा है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बिल है या जो कोई ड्राफ्ट अगर पेश किया गया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की सवाबदीद है? वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का है, उसमें बाकी ना वफाक का कोई शामिल है और ना ही बाकी सूबों की उसमें कोई शामिल है, ठीक है।
اب یہاں پر یہ چیز دیکھیں, ہماری پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت بنی ہے, ہم نے اس کے اوپر بھی سب سے پہلے اوپر ایک حدیث لکھی, آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی, ٹھیک ہے, مطلب کہ ہم تو اس حد تک اس کے اوپر ہیں. تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ہم ایک ایسے بل کی حمایت کریں, یا پی ٹی آئی گورنمنٹ ایک ایسے بل کی حمایت کرے؟ ہم تو مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں, تو مدینہ کی ریاست میں تو ایسا کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ نے اسلام میں داخل ہونا اور اس کے لیے آپ کی 18 سال کی ایج ہونی چاہیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم اس کے اوپر مکمل جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی شدید اور بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق, پنجاب اور کے پی کے تو اس کو نہیں اون کر رہا, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن سندھ میں جو ہے وہ فورسڈ کنورژنس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ایک, جو ہم تھرو آؤٹ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جس قدر جو کیسز ہیں فورسڈ کنورژن کے وہ سندھ سے آتے ہیں, اس قدر کسی اور صوبے سے نہیں آتے. تو کیا یہ سندھ جو ہے ان معاملات کو یا ان پرابلم سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ چیز بتا دوں, دیکھیں سندھ کے اندر پچھلے تقریباً کوئی 13-14 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ 2023 میں دیکھیں گے کہ وہ بھی انشاءاللہ سندھ کو بھی پاکستان تحریک انصاف فتح کرے گی, ان چوروں سے وڈیروں سے انشاءاللہ جان چھڑائے گی. تو باقی جو سارے اس طرح کے معاملات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم خود دیکھیں گے, اور اس چیز کے اوپر بھی جو وہاں پر ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو متحرک کر دیا گیا ہے. آگے چند دنوں میں آپ کو اس کے اوپر بھی نظر آ جائے گا کہ وہ اس کے اوپر مکمل. نہیں حافظ صاحب, یہ تو ہو گیا سیاسی چیز, جی, کہ یہ ہم یہ کہیں کہ وہاں سے پی ٹی آئی اگلی دفعہ جیتے گی یا جو بھی, وہ تو ٹھیک ہے, آپ پولیٹیکل ورکر ہیں ان کے اور آپ ان کی فیور کریں گے. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ اقلیتیں کیا زیادہ محفوظ ہیں سندھ میں, یا کیا زیادہ غیر محفوظ ہیں سندھ میں آپ کے مطابق؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کی جو عوام ہے وہی محفوظ نہیں ہے. اچھا, سندھ کی عوام بھی محفوظ نہیں؟ سندھ کی عوام بھی محفوظ نہیں ہے. جب تک پیپلز پارٹی وہاں پر ہے, وہاں پر تو سندھ کی عوام بھی محفوظ نہیں ہے. اب وہ دیکھیں نا, وہ جو بچی ہے قوم کی, ہماری بیٹی ہے عمر وباب, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کیا قیامت ڈھائی ہے انہوں نے, اس کے باپ کو, دادا کو, اس کے چچا کو قتل کر دیا گیا. تو میں تو کہتا ہوں کہ میں تو سلوٹ پیش کرتا ہوں اس اور قوم کی بیٹی کو, اپنی بہن کو, کہ جس نے کم عمری میں 16-17 سال کی ایج میں 3 سال اس نے عدالتوں کے دھکے کھائے ہیں, اور ان کے خلاف اب وہ جو 2 ایم پی اے تھے, وہ ایم پی اے اور اس کا بھائی جو ہے وہ ملزم بھی قرار پا گئے ہیں, عدالت نے ان کو ملزم بھی قرار دے دیا. تو آپ ان حالات کو ساروں کو دیکھتے ہوئے, واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کی عوام وہاں پر محفوظ ہے؟ نہیں, ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی 10 سالہ 12 سالہ 14 سالہ بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا اس قدر بڑا فیصلہ خود سے لے سکتا ہے کیا؟ کیونکہ اگر ہم اپنے ووٹنگ کا کرائٹیریا دیکھتے ہیں تو ووٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ 18 سال کی ایج لمٹ فکسڈ ہے, کہ ہم لوگ اگر 18 سال کا کوئی بھی شخص نہیں ہے تو وہ ووٹ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ از ناٹ میچور انف. تو یہ کیسے ہے کہ اتنا بڑا اپنی زندگی کا فیصلہ کہ وہ اپنا مذہب بدل دے, اور وہ 18 سال سے اگر یہ کوئی اس طرح کا کوئی بندہ بل پاس کر رہا ہے تو آپ اس کو کیا یہ ریلیجیس جو جماعتیں ہیں ان کے جو ہے وہ سختی کی وجہ سے یا ان کی ڈر کی وجہ سے آپ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, یا آپ کوئی حقیقت فیکٹس کی بنیاد پر؟ نہیں, میں کسی ڈر کی وجہ سے کاؤنٹر نہیں کر رہا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک چیز بتا دوں. دیکھیں ہمارے آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اتنی سمجھ بوجھ ہے. آپ اگر کوئی چیز ان کو دیں نا کہ ہم نے یہ چیز سرچ کرنی ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوگا, بچوں کو پتہ ہوگا. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. انہوں نے ایک ایک چیز کا سوال کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے تو دیکھا نا, دیکھا چیز کو دیکھا اور پڑھ لیا, انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے, پھر اس کی وہ تحقیق میں بھی لگ جاتے ہیں, پھر بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ پاپا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ چیز کیا ہے. پھر یہ جو اسلام کی بات ہے, یہ تو اللہ پاک نے آپ کے دل و دماغ میں ڈالنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو کسی بھی عمر میں انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے. وہ دیکھیں انسان کا ایک اپنا ذہن ہے. ہاں, ایک تو ہوتا ہے جبری آپ کے اوپر کہا جانا کہ بھیا آپ مسلمان ہو جائیں. جب آپ ایک پڑھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی, یا پھر آپ اس کی تحقیق کر رہے ہیں, پھر آپ بڑوں سے سوال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہندو فیملی سے, ٹھیک ہے, وہ اپنے کوئی چیز دیکھتا ہے اسلام کے بارے میں, اس کو اچھی لگ جاتی ہے, وہ سوال کرتا ہے اپنے بابا سے, اس کو کوئی ایسا آنسر نہیں ملتا کہ جو سیٹسفائی ہو, جس سے وہ اس کو سوچتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تھوڑا بہت وہ آگے اور دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ نہیں, اسلام جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر تو نہیں ہے, ایسا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 18 سال ہو تو پھر ہی آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں, ویسے نہیں ہو سکتے. مطلب آپ کے خیال میں یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر لوگ بھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ خود کر سکتے ہیں, اور بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو جس مرضی میں. بالکل حاصل ہے, بالکل حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ نارکوٹکس میں بھی ہیں, نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی پنجاب کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ نارکوٹکس کمیٹی جو ہے ان کا جو آفس ہے وہ 16 لوگ ہیں پورے پنجاب میں جو دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب تو یہ ہے کہ ایک محلے سے آپ کو 16 لوگ مل جائیں گے جو نارکوٹکس کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 16 لوگ پورے پنجاب کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ میں تو آپ کو یہ کہوں گا، آپ نے محلے کی بات کر دی ہے، 16 لوگ آپ کو ایک گلی سے 16 سے زیادہ بھی مل جائیں گے. جی جی ایسی ایسی گلیاں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں میں سب سے پہلے تو یہ چیز کہوں گا کہ دیکھیں 10 سال گورنمنٹ رہی PMLN کی پنجاب میں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے اوپر 0.1% بھی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، 0.1% بھی یہاں پر اس میں انہوں نے کام نہیں کیا. ہماری یہاں پر گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں بنی، ٹھیک ہے، اس کا باقاعدہ طور پر ایک چیئرمین لگایا گیا پنجاب کا، نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی کا. جب وہ چیئرمین لگایا گیا تو اس نے پھر اس میں دیکھا کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا سٹاف ہے، نہ کوئی اس کی بلڈنگ ہے. اب 16 بندے کیسے پوسیبل ہے کہ وہ پورے پنجاب کو کنٹرول کر سکیں؟ ٹھیک ہے. پھر اس کی کچھ قانونی پیچیدگیاں تھیں، وہ کافی لمبا جو ہے ایک پروسیس تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو شارٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کی کمیٹیاں بنا دیں. ٹھیک ہے. اس کی کمیٹیاں بنا دیں جس میں انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی شامل کیا، سول سوسائٹیز کے ممبران کو بھی شامل کیا، کچھ ہمارے جو ڈائی ہارڈ پڑھے لکھے ورکرز تھے ان کو بھی شامل کیا، ٹیچرز کو بھی شامل کیا. ٹھیک ہے، مطلب کہ جو اس چیز کو سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اس میں شامل کر کے انہوں نے کمیٹیاں بنا دی. ہم نے ان کمیٹیوں کو کیا کیا، ان کو ہم نے سب سے پہلے ان کو بنایا تھا ڈسٹرکٹ لیول پہ. پھر اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑی، ہم نے اس کو ڈویژن لیول پہ بنایا. سب سے پہلے پنجاب کی کمیٹی بنائی، پھر نیچے ڈویژن پہ بنائی، ڈویژن کے بعد ڈسٹرکٹ پہ بنائی، اور ڈسٹرکٹ کے بعد تحصیل پہ بنائی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس کمیٹیوں کا ہمیں یہ فائدہ ہو گیا، ایک تو ہر ایریا میں ہماری کمیٹی بن گئی. جو منشیات فروش سے منشیات بیچتے تھے انہوں نے پہلے تو اوپنلی کام کرتے تھے، اب وہ چھپ کے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ایک جو ڈر تھا وہ ڈر کی فضا ایک قائم ہو گئی. دوسری چیز، ان کمیٹیوں کا مقصد کیا تھا ہر جگہ کے اوپر؟ دیکھیں ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ایک سکول ہے، کالج ہے، اس کی اتنی حدود میں کوئی سگریٹ کی دکان نہیں ہوگی، کوئی پان کی دکان نہیں ہوگی. ان کے ریٹس بڑھا دیے، ٹھیک ہے، ریٹس بڑھا دیے، 100 چیزیں ہم نے کی. اب دیکھیں ہمارے کچھ کالج اسکول ایسے ہیں جن کے کو 5-5 کلومیٹر تک کوئی ایسی دکان ہی نہیں ہوتی، لیکن منشیت وہاں پر بھی بہت زیادہ ہے، وہاں پر بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ کمیٹیاں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کمیٹیاں جو ہیں وہ تحصیل لیول پر تحصیل کے جو نمائندے ہوں گے وہ اپنے علاقے کی جو ساری سفارشات ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ایریے میں اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، لوگ اس کی طرف کیوں آ رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کیوں بربادی کی طرف جا رہی ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے، لوگ اپنی جان کے خود دشمن کیوں بنے ہوئے. اب تو جو خواتین ہیں وہ اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہی ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار جو ہیں بڑی بڑی فیملیز کے بچے اس کے اوپر مائل ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ تو یہ ہر ایریاز کی کمیٹی، اب دیکھیں لاہور ہے، لاہور کی ساری سچویشن اور ہوگی، ٹھیک ہے. آپ جڑا والا چلے جائیں گے اس کی سچویشن اور ہوگی، ناروال چلے جائیں گے اس کی سچویشن اور ہوگی. یہ پھر یہ مقصد تھا کہ تحصیل والے جو اپنی ساری ورکنگ کر کے وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے جو نمائندے ہوں گے، ممبران ہوں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ ورکنگ کی ہے. وہ اس میں سے پھر مزید کو شارٹ لسٹ کر کے آگے پنجاب تک دیں گے. ہمارے پاس یہ ایک ڈیٹا آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس کو آگے فردر کیسے کرنا ہے. اور اب رہی بات، آپ نے 16 ملازمین کی بات کی ہے، اس کے اندر دیکھیں ہماری جو ANF کے ساتھ امینڈمنٹ کر کے 18ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ صوبوں کے پاس آگے تھے اختیارات، 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے 21 امینڈمنٹ کی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کچھ آپ کو پتہ ہے قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اسمبلی سے بل پاس ہونا ہوتا ہے، کافی معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے ہماری انشاءاللہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. آگے آنے والے دنوں میں اس کا بہت اچھا جو ہے وہ انیشیٹو ملے گا اور بہت اچھا رزلٹ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نارکوٹکس جو کنٹرول ہے وہ زیادہ تیز ہوگا، اور بہت زیادہ تیز ہوگا، اور اس کو ہم مکمل طور پر انشاءاللہ کنٹرول بھی کریں گے. چلیں جی، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول. آخری سوال حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ہیومن رائٹس کو آپ ڈیل کریں، ہیومن رائٹس کے بڑے مسائل ہیں پاکستان میں، پاکستان کی رینکنگ مسلسل ڈاؤن ہوتی رہی ہے تھرو آؤٹ، ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کہیں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تو شکایت کوئی کس طرح سے کرے، اور اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو آپ لوگ اس کو رفع کیسے کرتے ہیں؟ میں جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرے سے یہ سوال کیا. ٹھیک ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام ہمارے جو کوآرڈینیٹرز ہیں پورے پنجاب میں، ڈپٹی کوآرڈینیٹرز، کنوینئرز، ممبران ہیں، ان کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو مذہب ہے، مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے نا تو پیچھے صرف عبادت بچتی ہے. ٹھیک ہے. اور محض عبادت کے لیے اللہ پاک کے بہت سے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. ہمیں اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کی خدمت کرنا ہی انسانیت ہے. ٹھیک ہے. کہ انسانیت جو ہے, انسانی حقوق, انسانیت, یہ بہت بڑا ایک جذبہ ہے, اور اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, ہم اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق دے. اچھا, اس میں آپ کے سوال کے جواب کے اوپر آ جاتا ہوں. ہیومن رائٹس, منسٹری آف ہیومن رائٹس, اس میں ہم نے 2 طرح کی چیزیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں منسٹر صاحب نے اس کو الگ کیا, ایک تو ہیومن رائٹس مینورٹیز کو الگ کر دیا, ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا. اس میں ایک انہوں نے بنا دیا سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا. ٹھیک ہے. جس کے اندر فیصل کھوکھر بھی ہیں, غزال رفیقہ, اور بھی ہمارے کافی ممبران جو ہیں اس میں وہ کام کر رہے ہیں, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کا ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کی بھی ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں. کمیٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا سارا وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس کرتی ہیں, وہاں پر دیکھتی ہیں کہاں پر کوئی بھی ان کو نیوز ملتی ہے وہ. اب دیکھیں نا, ہر بندے کی اسیس نہیں ہوتی کہ وہ نیوز کے اوپر ایک دے دے. اس کا آسان سا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو بناتا ہے, ایک پوسٹ کر دیتا ہے, تو وہ لوگوں تک چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ہم تک شیئر کر دیتے ہیں, جو باقی کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں. جو باقی پھر کوآرڈینیٹرز ہیں وہ اس کو مکمل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ مکمل اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو چیز ان کے بس میں ہوتی ہے وہ خود کر لیتے ہیں, جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی وہ آگے ان کو لے جاتے ہیں منسٹر صاحب کے پاس. منسٹر صاحب پھر خود اس کو آن کر کے تو اس کے خلاف مکمل پراپر کارروائی کرتے ہیں. اور باقاعدہ اس کا بھی ہم نے اسی طرح کریڈٹ بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی تمام لوگ شامل ہیں. یہ بھی تحصیل لیول تک ہماری کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو تحصیل لیول کے ممبران وہ اپنی اپنی تحصیل میں دیکھتے ہیں, جو بھی کہیں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, کسی بچے کے ساتھ زیادتی, آج کل یہ کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کسی بچے کے ساتھ زیادتی, وہ جو ہمارا نمائندہ ہوتا ہے, کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, وہ باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ جاتا ہے, پولیس میں ان کی کمپلین درج کرواتا ہے اور اس کے خلاف مکمل کارروائی کرتا ہے. جو اس کے بس میں ہوتی ہے ساری وہ مکمل کارروائی کرتا ہے. جہاں پر اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے جو سینئرز کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں ان کی ہیلپ لے لیتا ہے. جہاں پر بہت زیادہ ہیلپ چاہیے ہو تو منسٹر صاحب کی بھی مکمل پیچھے آن کرتے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا اس کا انیشیٹو بھی جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ لیول تک جو ہے اب ایکسیس ہے ہر شخص کو. بالکل بالکل, ہیومن رائٹس میں آپ کو گراؤنڈ لیول تک بالکل ایکسیس ہے. آپ ایف بی کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر بھی سرچ کریں گے, آپ کو ہمارے بے شمار درجنوں میں نمائندے مل جائیں گے جو آپ کی بات سننے کو تیار ہو جائیں گے. کوئی ہیلپ لائن ان کی؟ ہیلپ لائن ابھی نہیں ہے. ہیلپ لائن ہماری وفاقی ہے, پنجاب میں ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب چند آنے والے دنوں میں پنجاب کی ہے 1718. جی, مطلب اگر کوئی کہیں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن آپ لوگ دیکھتے ہیں تو 1718 پہ آپ. جی, وفاق کی ہماری بالکل ہیلپ لائن ہے. پنجاب کی بھی انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں, جو اس کے ساتھ ہم بیسیکلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق اور پنجاب اور ساروں صوبوں کی ایک ہی ہیلپ لائن ہو, تاکہ وہ ہو تو تمام کے پاس چلے جائے, 2 ہوں, لوگ کنفیوز نہ ہوں. لیکن ابھی ہمارے نمائندے ہر جگہ موجود ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایکشن بھی لیتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے. جی, تو آپ سے بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھی ڈیبیٹ رہی آپ کے ساتھ. حافظ مہر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تو انہوں نے بہت اچھی ڈیبیٹ کی کہ نارکوٹکس کنٹرول کی کوآرڈینیٹر ہیں یہ پنجاب کے, اور اسی طرح سے یہ ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہوتی ہے اس میں بھی اقلیتی امور کے جو معاملات ہیں اس میں بھی کوآرڈینیٹر ہیں پنجاب کے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس طرح کا ایک میکنزم بنایا جائے کہ گراؤنڈ لیول تک ہر بندے کی ایکسیس ہو نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اقلیتی امور یا دوسرے ہیومن رائٹس وائلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں ایک اور گیسٹ کے ساتھ, ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے باغی ٹی وی.